अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कौमी असम्बली में तकरीर की और बहुत सारे सवालात उठा दिए। उन्होंने आज कहा कि क्या ये अवामी नुमाइंदा हुकूमत है। फिर उन्होंने कहा कि गौर किया जाए आज हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है, क्या वजह है कि मुसलसल पार्लिमान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जलसा करना पीटीआई का हक है और उन्होंने ये असद कैसर साहब ने भी ये कहा था और उस पर उन्होंने कहा कि उनके असद कैसर के मौक़िफ़ की वो तायद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बात ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन्होंने इससे पहले कहा कि खुदा करे ये इतलात गलत हों, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार इतलात उनके पास ये मौसूल हुई कि असम्बलियां खरीदी और बेची गई हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर इस पार्लिमान की हैसियत क्या रह जाती है अगर अवाम में ये तासुर मौजूद हो। और फिर उन्होंने यार सादिक साहब से भी पूछा कि क्या आप लाहौर में होने वाले 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज से मुतमईन हैं। उन्होंने कहा कि हमें तो उनको तो इलेक्शन में निकलने नहीं गया, उन्होंने तमाम इलाकों का बताया जहां पे जो सूरत हाल रही उनके साथ। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक गैर मकबूल रियासत है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया कि कराची और पेशावर में 9 मई को मिलियन मार्च करेंगे और अगर हमें कोई रोकेगा तो वो फिर जिम्मेदार खुद होगा। नाज़रीन, बड़ी अहम गुफ्तगू की मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और उन्होंने कहा कि आज गैर महफूज है मुल्क, आज गैर महफूज है। पार्लिमान पर आज भी सवाल उठ रहे हैं और सबसे अहम बात उन्होंने ये भी की कि पाकिस्तान पर हुक्मरानी कोई और कर रहा है, यानी कि हम इस वक्त एक जो अवाम जो वो मुल्क जो है वो गैर मुल्की ताकत के नीचे काम कर रहा है और ये नहीं होने देंगे और इसको वो निकालेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरे पर हैं और अभी तक की इतलात ये हैं कि इंतहाई कामयाब दौरा है और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो कि उसके भी सेशन से उन्होंने खिताब किया। सऊदी हुक्काम ने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कोशिशों को सराहा और उनको कहा कि उनकी जो मईशत की बहाली की कोशिशें हैं उसमें सऊदी अरब अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने आज इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी, जिसमें अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज साहब के नाम हैं। लेकिन देखते हैं कि वो, और आपको मालूम है कि सियासी कुव्वतों ने पहले ही ऑफ़र कर दी है कि जी वो तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम दस्तगीर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब का गुस्सा आज हमने, बेचैनी, गुस्सा और परेशानी आज हमने पार्लियामान के फ्लोर पे सुनी। इससे पहले वो इंतखाबात के बाद बाहर मतलब पार्लियामान से बाहर मुख्तलिफ जगहों पर यही बातें कर चुके हुए हैं, लेकिन अब वो बाकायदा जो कन्फ्रंटेशन के मूड में आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मिलियन मार्च करेंगे, हम देखते हैं हमें कौन रोकेगा और जो रोकेगा वही नुकसान उठाएगा। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये कितनी परेशान कुन बात हो सकती है? मौलाना के साथ कौन गुफ्तगू करने को तैयार होगा? क्योंकि बानी पीटीआई ने तो आज कमेटी बना दी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए। जी, सबसे पहले तो है कि मौलाना का जो रिकॉर्ड है जलसों का वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। 2019 में भी आपके नाज़रीन को याद होगा उन्होंने पूरे मुल्क में एक मार्च किया था जिसमें मुस्लिम लीग नून ने भी अपना हिस्सा डाला था, लेकिन कहीं भी वो जो मुहावरा है कि कोई गमला भी नहीं टूटा। तो वो जरूर मार्च करें और उनका हर लिहाज से कानून के एहतराम की बुनियाद पे उन्होंने हमेशा का अपने जलसे किए हैं, तो वो जरूर करें। लेकिन बानी पीटीआई का जो रिकॉर्ड है वो तो बड़ा भयानक है। हमारे पास 2014 में इन लोगों ने, पीटीआई के कारकुनान ने डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा किया था, पार्लियामान का जंगला गिराया था, इस्लामाबाद पुलिस के सैकड़ों एहलकारों को जदोकोब किया था, हड्डियां तोड़ी थी अफसरों की, और एक जनरल तौर पे एक फितना और फसाद फैलाया था। और फिर उसके बाद ये दोबारा अक्टूबर 2016 में पेशावर से बाकायदा मुसल्ला होकर हमलावर हुए थे, फिर 25 मई को हमलावर हुए थे, और फिर 25 मई 2022 को, और फिर 9 मई 2023 को
آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے آگ ہی لگا دی، چاہے وہ جناح اس لاہور تھا یا ریڈیو پاکستان پشاور تھا، یا 150 زندہ جانور بھی جلا دیے تھے پشاور میں، پورے ملک میں انہوں نے پولیس کی گاڑیاں جلائیں. تو لہذا مولانا کی حد تک تو ان کا چونکہ ایک عوامی احتجاج کا ریکارڈ پرامن ہے تو وہ ضرور جلسے کریں، لیکن جہاں پی ٹی آئی کا تعلق ہے ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہے کہ اب 9 مئی کی برسی آ رہی ہے چند دنوں کے بعد، تو کیا پاکستان ریاست پر ایک اور حملہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور اس کے بہت مضمرات ہیں. تو یہ جو ایشو ہے کہ اب کوئی مذاکرات انہوں نے بنا دیے ہیں تو پھر پارلیمان میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر ان کی مذاکرات جو ہیں وہ مقتدرہ سے ہی ہونے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ہونے ہیں، تو پھر کریں بات ان سے. اور پارلیمان میں تو عوام کے مسائل ڈسکس ہونے ہیں. تو یہ بات واضح ہے کہ پی ٹی آئی کا مطمع نظر اس وقت پاکستان کے عوام کی داد رسی اور ان کی فلاح نہیں ہے. اگر ان کے پاس کوئی مہنگائی کم کرنے کا فارمولا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے تو بتا دیتے پارلیمان میں، اس پر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم دہشت گردی کو ختم کرنے کے فارمولے پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم انتخابات کے قوانین میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس وقت تو ان کا واحد فوکس یہ ہے کہ کسی طرح بانی چیئرمین کی ذات کو این آر او دلایا جائے، اس پر ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. صحیح، یعنی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی وہ دے رہے ہیں شنی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب ان سو مینی ورڈز، جس کو آپ نے این آر او کا مطلب کہا. جی دیکھیے، جو بات عوام کی فلاح کے لیے نہیں ہونی وہ پھر کس بات پر ہونی ہے؟ ہم اسٹیبلشمنٹ سے تو انہوں نے مہنگائی ختم کرنے پر مذاکرات تو نہیں کرنے نا، یا انہوں نے دہشت گردی جو کے پی میں بہت زور سے اٹھی ہے دوبارہ، اس کو ختم کرنے کے لیے تو مذاکرات نہیں کرنے. انہوں نے تو اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا اقتدار کے حصول کے لیے مذاکرات کرنے ہیں. تو لہذا حکومت کا تو اس میں اور مسلم لیگ نون کا تو اس پہ کوئی رائے نہیں ہے. وہ کریں جو ان کا ہے، ان کا ٹیکٹک ہے، کیونکہ پہلے بھی وہ انہی قدوں پر سوار ہو کر آئے تھے اور پاکستان کی تباہی کی تھی. اب دوبارہ ان قدوں پر سوار ہونا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے. صحیح، بالکل. خرم دستگیر صاحب، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کیا یہ عوامی نمائندہ حکومت ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ووٹ جو ہے، جس کو انہوں نے کہا کہ بیعت کہا جاتا ہے، شہادت کہا جاتا ہے، گواہی کہا جاتا ہے، امانت کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں جو 8 فروری کو ہوا اس میں یہ ہے کہ شہادت بیلٹ بکس میں کیا ڈالی گئی اور اس میں باہر کیا نکلا، گواہی کیا ڈالی گئی وہ کیا نکلا، امانت جو ڈالی گئی وہ بیلٹ باکس میں باہر نکلی تو اس میں خیانت ہو چکی ہوئی تھی. تو یہ جو ہیں معاملات مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور پارلیمان کے اندر سنی اتحاد کونسل اور پارلیمان سے باہر پاکستان تحریک انصاف کے، یہ تو ایک ہی قسم کے مطالبات ہیں کہ جی یہ ہوا ہے بیلٹ باکس کے ساتھ. دیکھیے نا، پھر یہ دلچسپ بات ہے کہ مولانا کا جو تمام گریونس ہے وہ تو تحریک انصاف سے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شہادت ان کے حق میں تھی اور ووٹ بیلٹ باکس کے اندر سے تحریک انصاف کے حق میں نکلا ہے یا سنی اتحاد کونسل کے حق میں نکلا ہے. ان کا سارا گریونس ان سے ہے، تو لہٰذا اس کو مولانا اب جنرلائز کر رہے ہیں پورے ملک میں. اور یہ میں پھر دہرا دیتا ہوں، میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس صوبے میں میں کامیاب ہو جاؤں یا میری جماعت کامیاب ہو جائے وہاں الیکشن ٹھیک تھا، اور جہاں میں کامیاب نہیں ہوا وہاں الیکشن جو ہے ادھر شہادت چوری ہو گئی. تو لہٰذا جہاں بھی یا تو الیکشن پورے ملک میں ٹھیک ہوا ہے یا پورے الیکشن پورے ملک میں خراب ہوا ہے. اب مولانا کی جو گفتگو ہے ان سے اس پر بات ہو سکتی ہے کہ اب وہ چونکہ پارلیمان کا حصہ ہے، اور یہ ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے کہ انہوں نے پارلیمان میں آ کے اپنی ساری شکایت اور اپنا جو مطالبہ ہے یا اپنا جو گریونس ہے وہ بیان کیا ہے کہ بھئی ہمیں حقیقت کا سامنا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک ہائیبرڈ نظام کی باقیات جو ہیں ان سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، جو تجربہ عمرانی 2011 میں شروع کیا گیا تھا. اور اب اگر ہم اس سے نکلنا ہے تو مولانا کے پاس اس کی کیا تجاویز ہے. مولانا ہمارے ساتھ جو 16 ماہ کی 15 جماعتی حکومت کا ایک بڑا کلیدی حصہ تھے. انہوں نے اور ان کی جماعت نے بہت قریب سے گورننس کے معاملات کو بڑے عرصے کے بعد انہوں نے دیکھا ہے. ان کے وزراء موجود تھے ایک اچھی تعداد میں، تو لہذا ان کو پوری طرح آگاہ ہے کہ پاکستان کو مسائل کیا ہیں اور وہ کون سی رکاوٹیں ہیں پاکستان کو آگے لے کر جانے میں. لہذا ان سے ہم ہمیشہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں جب وہ چاہیں، اور اگر وہ
पुरअमन जलसों का अंदिया देते हैं तो इंशाल्लाह उनको पूरी इजाजत होगी इस बात को करने की। खुर्रम दस्तगीर साहब, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, 9 मई ही तजवीज़ किया है मौलाना फजल रहमान साहब ने, इसकी सिग्निफिकेंस आपको क्या लगती है? वाई? मतलब इट कुड हैव बीन 10th, 11th और अर्लियर और लेटर। बिल्कुल, मुझे इसका जरूर एक दिली दुख हुआ है क्योंकि 9 मई पाकिस्तान में रियासत पर हमले का दिन है। उस दिन, और वो जो 9 मई को हुआ 2023 को, वो किसी तरह भी सियासी एहतजाज नहीं था। सियासी एहतजाज 150 जानवरों को जिंदा जलाकर नहीं किया जाता जिस तरह पेशावर में किया गया, या रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगा के नहीं किया जाता। तो लिहाजा सियासी एहतजाज को हमें इम्तियाज करना है एक जो रियासती हमले से। तो यहाँ अगर 9 मई को ये अगर पुरअमन एहतजाज भी होता है तो ये हमारे लिए एक परेशानी होगी, क्योंकि इन दोनों चीजों को आपस में गुड मुड नहीं करना चाहिए। सियासी एहतजाज अपनी जगह है, वो पाकिस्तान के शहरियों का हक है, लेकिन रियासत पर हमला सियासी एहतजाज की आड़ में वो ना काबिल कबूल कल था, ना आज है, ना कल होगा। सही, बिल्कुल सही। एक ब्लैक डे डिक्लेयर किया गया था 9 मई को, और अगर मौलाना फजल रहमान साहब भी उसी दिन अपना बाकायदा मिलियन मार्च का आगाज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वो उस पर सवालात तो हैं यकीनन। अब खुर्रम दस्तगीर साहब, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब कराची में थे, वहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर आरिफ हबीब साहब ने, वो आपने सुना भी, उन्होंने कहा कि जी आप हाथ मिलाएं, आप जो अडियाला जेल के बासी हैं उनसे भी बात करें, क्योंकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अब एक तरफ आप लोगों के पास बड़ी अच्छी मेजॉरिटी है, आपको एज सच ऑपोजिशन में बैठे लोगों से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई लगता है कि इस बात की ज़रूरत है कि अगर नहीं करेंगे तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, और सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मौशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और क्योंकि अब हमारे दोस्त ममालिक आ रहे हैं पाकिस्तान, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो आपके दरमियान में बायलैटरल ट्रेड को भी इन्हांस करना चाहते हैं, तो इस पूरे तनाजुर में सियासी इस्तेहकाम आपको कितना ज़रूरी लग रहा है कि यकीनन बात करनी चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए? ठीक है, वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप लोग भी, सियासी लोग, हाथ बढ़ाएंगे? देखिए, पार्लियामान में भी जब सेनेट के इंतखाबात हुए हैं तो इस्लामाबाद की नशिस्त पर 224 बमुकाबला 81 के नंबर आए। लिहाजा हुकूमत के पास तो एक इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह एक गालिब अक्सरियत है कौमी असेंबली में, जहां से हुकूमतें बननी या टूटनी है। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि हम अवामी मामलात पर उनके हल के लिए हर वक्त तैयार हैं कौमी असेंबली में और सेनेट में इनसे बात करने के लिए, कि अगर इनके पास सही इलेक्शन रिफॉर्म का कोई एजेंडा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म का एजेंडा है, वफाकियत को बेहतर करने के लिए कोई एजेंडा है, पाकिस्तान के शहरियों के हकूक को वुसअत देने का कोई एजेंडा है, लेकिन ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। वहां सिर्फ इंतकाम है और एनआरओ है जो उनका एजेंडा है। अभी तक तो यही सामने आया। तो जब उस पर तो बात नहीं होगी ना, हुकूमत अगर हम कहते हैं कि मुज़ाकरात होते हैं, हुकूमत बानी चेयरमैन को जेल से आजाद नहीं कर सकती। ये अदलिया का मामला है, ये अदलिया की अथॉरिटी है, और वो सारे इश्यूज जो हैं जिनका ताल्लुक वो कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट से है, तो वो एस्टेब्लिशमेंट से जाकर बात करके हल करवा लें उसको। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान के अवाम को आगे ले जाने का चैलेंज है, जिसके लिए शहबाज शरीफ सऊदी अरब में है, कि भाई किस तरह मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको दोबारा रिवाइव करना है, ग्रोथ रेट को बढ़ाना है। और अब जबकि पाकिस्तान के पास माजी के बरक्स कोई आसानी से कोई मदद नहीं आ रही, ना ही मगरिब से, ना अमेरिका से, ना हमारे जो दोस्त हैं पार्टनर्स गल्फ के, और सब कहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस इन्वेस्टमेंट को जरूरी बनाने के लिए हमें अपने काम करने हैं। लेकिन अगर इसमें मैं फिर कहूंगा कि कोई भी जमात, और मुझे तवक्को यही है कि कोई भी जमात अगर उसमें आग का रास्ता दोबारा अपनाएगी जो 9 मई को अपनाया गया, या पुलिस को जदोकोब करने का और पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने का रास्ता अपनाएगी, तो मेरी ये तवक्को है कि रियासत इससे बहुत सख्ती से निपटेगी। क्योंकि ये जो सियासी हकूक हैं, आईनी हकूक हैं, एहतजाज के, इख्तलाफ के, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन इस स्टेज पे जहां पाकिस्तान
اپنی مشکل ترین معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے. ملک کے اندر فتنہ اور فساد ہم افورڈ نہیں کر سکتے. صحیح، بالکل. خرم دستگیر صاحب، اب تھوڑا سا پاکستان مسلم لیگ نون کی اندرونی پالیٹکس پہ کچھ جاننا چاہوں گا. کچھ آپ کے ہی کولیگز ہیں، ان کے بڑے سخت بیانات آنا شروع ہوئے، اور شاید کوئی اپنی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی ہار مانتا ہے لیکن حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے. کچھ ڈاؤٹس کاسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایز سچ ان کے پاس پورا کوئی کنٹرول نہیں ہے حکومت کے پاس. یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون میں نارملی ہم نے ایسا پہلے دیکھا نہیں، اور اگر کوئی گئے بھی ہیں جس میں شاہد خاقان عباسی ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، اس سے پہلے چوئی نثار صاحب بھی گئے، وہ اس قسم کی گفتگو نہیں ہوئی. یہاں پہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے اب شاید تھوڑا سا ذرا دل جلے زیادہ بیٹھے ہیں لیفٹ رائٹ پہ. دیکھیے، میں نے کہا کہ انتخابات کے بعد ایسی چیزیں روٹین میں ہر دفعہ ہوتی ہیں. ضرورت یہ تھی کہ صدر جماعت جو کہ شہباز شریف صاحب ہیں، وہ پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فوری طور پر طلب کرتے ہیں، اور وہاں یہ سب گفتگو ہونی چاہیے. ضروری ہے یہ گفتگو ہونی کہ پورے ملک میں جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، ان کا انتخابات کا تجربہ کیا تھا، انہوں نے کیا سیکھا، ان کا مشاہدہ کیا تھا، اور وہ پارٹی کے ساتھ شیئر کرنا ہے. لیکن اسی لیے یہ اب جو ہم نے آج قرارداد پاس کی ہے اس ہفتے پنجاب مسلم لیگ نون نے کہ نواز شریف کو صدر بنانا چاہیے، یہ تبدیلی اسی لیے ہے کہ شہباز شریف صاحب بہت ہی مشکل صورتحال میں پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں. تو لہذا جو جماعت کے ایشوز ہیں، وہ جن کے نام پر جماعت ہے، اسی کو ہینڈل کریں. اور یہی توقع ہے کہ جب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نواز شریف صدر بنتے ہیں، پھر یہ اس طرح کے اجلاس تواتر سے ہوں گے، سب کی بات سنی جائے گی، اور جب سنی جائے گی تو پھر میڈیا کے اوپر یہ جو اختلاف ہمیں نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. صحیح، بالکل صحیح. اب خرم دستگیر صاحب، آپ ملکی معیشت، ٹریڈ، ایگریکلچر، ان تمام معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. احسن اقبال صاحب نے کہا کہ یہ جو گندم امپورٹ کرنے کا فیصلہ تھا، یہ سب سے غلط فیصلہ کیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس کی رسپانسبل جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. یعنی کہ انہوں نے انوار الحق کاکڑ صاحب کے جو فیصلے تھے ان کو غلط قرار دیا، اور جس وجہ سے اس وقت بہت پریشانی ہے. کسان جو ہیں وہ ڈیڈ لائنز دے رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم ان صوبوں کو بھی کہا ہے، اور پھر وفاقی حکومت خود بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہم یقیناً ٹارگٹس پورے کریں گے. کے پی کی حکومت کہتی ہے کہ اگر بھائی پنجاب سے نہیں خریدی جا رہی تو ہمیں بتاؤ، ہم خریدتے ہیں. پہلے وہ پیسے مانگنے آتے ہیں وزیر اعظم کے پاس، علی امین گنڈا پور صاحب، اب کہتے ہیں کہ ہم گندم بھی خریدیں گے. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پہلے تو بہت ایک آرگنائز طریقے سے ویژنری دیکھا جاتا تھا کہ کیا کلائمیٹ رہے گا، کیا انوائرمنٹ رہے گا، کتنی کراپ ایکسپیکٹڈ ہے، اور اس دفعہ کہا جا رہا تھا بمپر کراپ ایکسپیکٹڈ ہے، حالانکہ موسم خراب بھی ہوا لیکن پھر بھی کراپ بہت اچھی ہے. لیکن اب دباؤ یہ ہے کہ وافر مقدار میں موجود ہے، اور امپورٹ بھی کر لی گئی ہے، اور کسانوں سے خریدی نہیں جا رہی. سبیر صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ معیشت کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں. حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ دو گروپ ہیں عوام میں جن کے مفادات کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. صرف کسان نہیں ہے، پاکستان کا کنزیومر بھی ہے، جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں، ان کا زراعت سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، جنہوں نے آٹا خرید کر کھانا ہے، جو اگانے والے نہیں ہیں. تو لہٰذا ایک اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ درست مقصد تھا کہ نہیں تھا امپورٹ کرنا. لیکن یہ ریکارڈ ہے کہ 2018 جب تک مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، پاکستان میں گندم وافر تھی، امپورٹ نہیں ہوتی تھی. لیکن 2018 سے لے کر غالباً 23 تک بھی، 22 میں بھی مستقل پاکستان میں کی شارٹیج رہی، اور ہر سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی اور پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے بھی گندم امپورٹ کی. تو لہذا وہاں ایک پیٹرن چل رہا تھا کہ بمپر نام دیا بمپر کراپس کا، لیکن پاکستان میں گندم کی شارٹیج ہوتی تھی. اب ایشو یہ ہے کہ غالباً یہ جو گندم امپورٹ کی گئی ہے، اس کا وقت درست نہیں تھا. اس کو اگلے سال کے آغاز میں 2025 کا جو کیلنڈر ایئر شروع ہوگا، اس کے آغاز میں عام طور پہ ایسا سٹیپ لیا جاتا ہے جب ہماری لوکل کراپ جو ہے وہ ختم ہونے. تو اس کی ٹائمنگ پر ضرور بحث ہو سکتی ہے، اور اس ٹائمنگ کی وجہ سے کسان کے اوپر ضرور مشکل آئی ہے. لیکن
ہمیں یہ بھی بات کم ہوئی ہے ٹیلی ویژن پہ کہ پاکستان کے شہروں میں آٹے کے تھیلی کی قیمت میں 600 سے 800 روپے کمی بھی ہوئی ہے، اس سے روٹی کی قیمت بھی کم ہوگی. تو لہذا یہاں کسانوں کو ضرور پریشانی کا سامنا ہے اور حکومتوں کو ڈیل کرنا چاہیے بہتر مینجمنٹ کے ذریعے، لیکن صارفین کو فائدہ بھی ہو رہا ہے اور اس کی بھی گفتگو ہونی چاہیے. نہیں بالکل یقیناً، لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں اگر گندم جو ہے وہ حکومت نہیں خریدتی تو وہ پھر آپ کو معلوم ہے مڈل مین جس کو ہم آڑتیہ بھی کہتے ہیں اس کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، وہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن سے بھی کم قیمت ان کو دینی پڑ جاتی ہے اور پھر کسان بہت پریشان ہوتا ہے. پہلے ہی ہماری جو کسان ہیں وہ اپنی زمینیں دینے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی جاؤ اس پہ ہاؤسنگ کنسٹرکشن. جی بڑا پیچیدہ سبجیکٹ ہے پاکستان کی زراعت کا، کیونکہ یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان میں گندم کی قیمت بین الاقوامی قیمت سے زیادہ تھی اور کافی زیادہ تھی، آج بھی زیادہ ہے. اور یہ تبھی پاکستان کے صارفین کو یہ نقصان اس لیے پہنچایا گیا، حالانکہ باہر سے امپورٹ کر کے سستی گندم فراہم کی جا سکتی تھی، کہ ہم پاکستان کے کسانوں کو تمام حکومتیں چاہتی ہیں کہ ان کو سپورٹ کیا جائے. لیکن یہ ایک بیلنس ہے جو ابھی نئی حکومت کے لیے ایک چیلنج آ گیا اور ابھی ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ اس کو سمجھنا. لیکن یہ بھی مجھے توقع ہے کہ ابھی شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ بڑھا رہے ہیں تقریباً 500 ملین ٹن، انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ خریدی جائے گی. تو پنجاب حکومت بھی بہت جلد جو ہے اپنا فیصلہ کرے گی کہ اس کو انہوں نے مزید خریدنی ہے اور اس سے قیمت میں استحکام آئے گا. لیکن اس ساری ڈسکشن میں پھر اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ صارفین کو فائدہ بھی ہو رہا ہے اور جن کروڑوں صارفین کو شہروں میں رہنے والوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے انہیں ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. صحیح. خرم دستگیر صاحب آپ نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے مقابلے میں گندم کی قیمت کم تھی اور امپورٹ کر کے پاکستان کے صارف کو فائدہ دیا جا سکتا، لیکن کاسٹ آف پروڈکشن بھی تو پھر کمپیئر کی جائے تو پھر وہ تو پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے، یوٹیلیٹیز کے بلز اور پھر سب کچھ کھاد جس طرح اور وہ سب کچھ ہے. لیکن چلیں ایک اور معاملہ ہے جس پر کلیریفیکیشن تو آئی ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید بجٹ میں یہ چیز سامنے آ جائے، فی الحال اس کو دبایا گیا ہے، وہ ہے سولر پینلز پر ٹیکس لگانے کا. اب یہ ایک جگہ سے اگر ٹھیک ہے، اب کم از کم ہر ایک کو اپنا رائٹ ملنا چاہیے کہ اگر وہ بجلی افورڈ نہیں کر سکتا اتنے نرخوں پہ اور اس کے پاس اتنے پیسے ہیں اور وہ لگا سکتا ہے سولر پینلز تو اس پر بھی ٹیکس عائد کیا جائے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کچھ ناانصافی نہیں ہے؟ جی دیکھیے، آج یہ معاملہ سینٹ میں بھی ڈسکس ہوا ہے. جی وزیر اعظم بھی اور وزیر جو توانائی ہیں بڑے دونوں قابل اور محنتی اشخاص ہیں اور وہ سمجھدار بھی ہیں، سمجھتے ہیں سارے ایشوز کو. تو میری یہی توقع ہے کہ وہ وقتی جو پریشر اس وقت بہت ہے پاور سیکٹر کے اوپر فائنینسنگ کا اور ایشوز کا، وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو پاکستان کو الٹرنیٹیو انرجی پر شفٹ ہونے میں رکاوٹ بنے. کیونکہ یہاں صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ قیمت کیا ہے، یہاں جو لوگ سولر امپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اوور آل جو فیول مکس ہے اس میں بہتری بھی آ رہی ہے. اس میں پاکستان کے اوپر جو پریشر ہے بجٹ کے اوپر یا بیلنس آف پیمنٹس کے اوپر کہ ہمیں تیل امپورٹ کرنا ہے یا پیٹرولیم پروڈکٹس امپورٹ کر کے بجلی بنانی ہے، اس میں بھی کمی آنی ہے. تو لہٰذا یہاں بھی جس طرح ابھی ہم نے گندم کی ڈسکشن کی، ایک توازن قائم کرنا ہے اور وہ ٹیکسیشن کے ذریعے ایک عارضی سلوشن ہوگا لیکن وہ چل نہیں سکتا، کیونکہ بالآخر پاکستان نے ایک انرجی ٹرانزیشن کرنی ہے، میسو انرجی ٹرانزیشن کرنی ہے اور وہ تبھی ممکن ہے کہ پاکستان مکمل طور پہ ان ایندھنوں سے بجلی پیدا کرے جو پاکستان کے اندر موجود ہے اور سولر اس کا بہت اہم حصہ ہے. تو یہ ایک میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک بیوروکریٹک سولوشن ٹیکس کا جو خبر نکالی گئی ہے، لیکن جب یہ اس پر ڈسکشن ہوگی میری توقع یہی ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. صحیح. خرم دستگیر صاحب پرائمریلی جو وجہ بتائی گئی، انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کے پاس ایسا پیسہ ہے جو کہ بیسیکلی وہ ٹیکسیبل انکم میں انہوں نے شو نہیں کیا ہوا اور وہ پینل لگا رہے ہیں. تو کوئی کرائٹیریا تو پھر ڈیوائز کر لینا چاہیے نا کہ ٹھیک ہے وہ اگر پینل کسی نے لگائے ہوئے ہیں اور اس نے انکم ٹیکس میں اتنی انکم شو نہیں کی تو پھر اس کو آپ پوچھیں، اس پہ آپ ٹیکس لگا سکتے ہیں. بٹ بلینکٹ ٹیکس لگانا تو پھر زیادتی ہوگی.
کہ دیکھیے آخر میں یہ ہم بہت ساری ڈسکشن کرتے ہیں، یہ آخری معاملہ تو FBR کی افیکٹونیس کا ہے نا. سولر لگانے کو ہمیں سزا نہیں دینی، ہمیں اپنے ٹیکس کے نظام کو بہتر کرنا ہے. تو بجائے یہ کہ اس وقت بھی دیکھیں نا، ہمارا سارا انحصار جو ہے تقریباً 40 سے 45% ابھی بھی جو ہے وہ امپورٹ ٹیکسز کے اوپر ہے، جو پوری دنیا میں 5 سے 10% رہ گئے ہیں. تو ہم یہ جو ایشو ہے ٹیکس مشینری کی افیکٹونیس کا، یہ چیلنج ہے. تو اس چیلنج کی جو کمی ہے یا جہاں اس وقت کوتاہی ہے، اس کی سزا سولر لگانے والوں کو نہیں ملنی چاہیے. جو جسٹیفائی کریں، جنہوں نے لگایا وہ ضرور بتائیں کہ یہ کیسے لگا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے اوپر امپورٹ ٹیکس لگا کر اس کو ڈسکریج کریں. صحیح. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب آپ کے وقت کا. وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گی سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور ملک عامر ڈوگر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے ملک عامر ڈوگر صاحب نے، سینئر رہنما سنی اتحاد کونسل. بہت بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے وقت کا. ملک صاحب، آپ لوگوں نے اب باقاعدہ طور پر اناؤنس کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں اور 3 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے اور 4 شرائط بھی رکھی ہیں کہ نمبر 1 کارکنان کی رہائی، چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی، 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری اور بانی PTI کی رہائی ہے جو کارکنان کی طرف سے مطالبہ ہے. لیکن اب جہاں پہ باقاعدہ طور پر آپ لوگ بات چیت کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ جن کی وجہ سے سنی اتحاد کونسل کے نام پہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کے سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ووٹ مطلب لے کر آئے تھے، لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اب وقت آ گیا ہے کہ وی شوڈ ریزائن. اور انہوں نے پھر ٹویٹ کی اور پھر پارلیمنٹ کے باہر بھی بات کی. جو ٹویٹ کی وہ میں ذرا پڑھ کے سنانا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ PTI leadership needs to consider resigning from assemblies and coming out on streets if IK didn't get justice in coming weeks. We are not sitting in the assemblies to give this government breathing space. I'll be the first one to resign from NA for IK. ملک عامر ڈوگر صاحب، جو اس کے بعد اس ٹویٹ کے بعد جب میڈیا سے انہوں نے بات کی تو میں چاہوں گا وہ بھی ذرا گفتگو آپ سن لیں تاکہ تھوڑی سی مزید کلیئرٹی آ جائے کہ کیا چاہتے کیا ہیں. اب وہ سربراہ ہیں سنی اتحاد کونسل کے. لے گئے تھے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. ان 3 ماہ میں اس اسمبلی میں سے تو ہم کچھ کر نہیں سکے. کارکنوں نے بڑی مار کھا لی ہے، کارکنوں نے بہت سیکریفائس کر لیا ہے. اب ہم ذرا یہ ایوان کی کرسیوں سے اٹھے اور سڑکوں کے اوپر جا کے خود ڈنڈے کھائے نا. لیڈرشپ خود ڈنڈے کھائے. میں سب سے پہلے خود تیار ہوئی، اس لیے میں نے سب سے پہلے اپنا نام دیا. میرا یہ ایک موقف ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے جمہوری پارٹی ہے، اس میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، کثرت رائے سے بھی ہو سکتا ہے. جو بھی فیصلہ ہوگا میرے لیے قابل ہوگا، بٹ میں اپنی سجیشن تو دے ہی سکتا ہوں. عامر ڈوگر صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ میری ذاتی رائے ہے اور یہ باقاعدہ یہ کہیں پہ کوئی اس پر سوچ ہے، کہیں پہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ بھی الٹیمیٹلی کیا جا سکتا ہے کہ ریزائن کریں اور سٹریٹس پہ آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور کسی بڑی سے بڑی قربانی کو دینے سے دریغ نہیں کریں گے، کیونکہ آج ہم جو 94-92 MN اس اسمبلی میں موجود ہیں، وہ 8 فروری کو ہمیں لوگوں نے ووٹ عمران خان کے نظریے کو دیتے ہوئے ووٹ دیے تھے اور ہم ہزاروں ووٹوں سے جیت کر آئے. اور مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو پورے پاکستان میں 75% نشستیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی 8 فروری کو عمران خان کے حمایت یافتہ امیدواران نے حاصل کی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ فارم 47 کے ذریعے بدترین دھاندلی کر کے ہمیں ہروا دیا گیا، لیکن اسمبلیوں سے نشستوں سے استعفیٰ دینے والی بات یہ قبل از وقت ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں ہم نے جب استعفے دیے تھے اسمبلیوں سے، اس کا ہمیں نقصان ہی ہوا، فائدہ نہیں ہوا. تو لیکن ہم
خان صاحب کی رہائی کے لیے ہر جدوجہد کریں گے، آئینی راستہ بھی اختیار کریں گے، مزاحمت بھی کریں گے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ خان صاحب کو جن بھونڈے مقدمات میں، جن کرپشن کے مقدمات میں سزا دے کر جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس ملک کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ جو پوری دنیا میں مسٹر 10% کے نام سے جانا جاتا ہے، آصف زرداری، اس کو ہمارے ملک کا صدر بنا کر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اور PDM 2 کا تسلسل شہباز شریف صاحب، جنہوں نے 16 مہینے اس ملک کو، اس ملک کی عوام کو بدترین معاشی، سیاسی، غربت، مہنگائی کی چکی کی تلے پیسا اور ان کو دوبارہ وزیر اعظم جو ہے ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ یہ اس قوم کو سزا دی جا رہی ہے اس بات کی کہ انہوں نے ایک محب وطن، ایک نیک، ایک ایماندار، جو پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے عالم اسلام کے پاپولر لیڈر عمران خان کو ووٹ کیوں دیے؟ آج یہ کسی بھی جگہ پر فری اور فیئر الیکشن کرا لیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ عمران خان کے امیدوار ان کی ضمانتیں ضبط کروا دیں گے۔ ابھی خوف زدہ ہیں، اپنی مرضی کی حکومتیں بھی بنا لی ہیں، بیساکھیاں بھی دے رکھی ہیں، لیکن رات کو ابھی بھی ان کی نیندیں حرام ہیں۔ یہ اسحاق ڈار صاحب کا جو وزیر اعظم نائب بننا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی صفوں کے اندر بہت بے چینی ہے، بہت مایوسی ہے۔ صحیح۔ عامر ڈوگر صاحب، ایک چیز جو ہے یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے شاید اس قسم کے کوئی اطلاعات نہیں تھی، اور پہلے آج بیرسٹر علی گوہر صاحب نے اس بات کو بھی ڈینائی کیا کہ کوئی بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، انہوں نے اس بات کو بھی ڈینائی کیا۔ لیکن ابرپٹلی اگر آ جانا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے تو لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید اس کے اوپر ورکنگ شروع ہوئی تھی، بیک ڈور پہ کچھ نہ کوئی چینلز اوپن تھے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو جو آپ کی مخالف پارٹیز ہیں جو کہ اس وقت برسر اقتدار ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ آپ شاید کوئی ڈیل مانگ رہے ہیں، آپ کوئی NRO مانگ رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جناب موجودہ حکومت کے پاس پاورز نہیں ہیں، پاورز دیٹ بی لائز ود دا اسٹیبلشمنٹ، اور اس لیے اب آپ نے ادھر کا رخ کیا ہے۔ حالانکہ بہت سارے آصف علی زرداری صاحب نے حکومت بننے سے پہلے آفر کی، پھر ابھی تاجر برادری نے، ان کے لیڈر نے، عارف حبیب صاحب نے کراچی میں وزیر اعظم کو بھی کہا کہ وہ آپ کے لیڈر سے جا کر ملاقات کریں تاکہ سیاسی استحکام آئے۔ تو کوششیں تو ان کی طرف سے بھی ہیں کہ آپ سے مذاکرات کیے جائیں، لیکن آپ نے ابرپٹلی اب یہ کہہ دیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کیے جائیں گے۔ نہیں، یہ جو کہا ہے یہ شہریار افریدی صاحب کی ذاتی سوچ ہو سکتی ہے۔ ہم نے یا خان صاحب نے یا پارٹی کے آفیشلز میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کیے جائیں۔ مذاکرات کرنا کوئی بری بات نہیں۔ آج ملک جن حالات کا شکار ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں اور زیادہ یہ چیلنجز بڑھیں گے، ایسے میں یہ آپ میری بات لکھ لیں، اس چینل کی وساطت سے نوٹ کر لیں کہ کوئی چارہ نہیں ہوگا حکومت اور مقتدرہ کو کہ وہ عمران خان سے مذاکرات نہ کریں۔ اس وقت تک کوئی مذاکرات نہ بیک ڈور پر ہو رہے ہیں نہ فرنٹ ڈور پر ہو رہے ہیں، لیکن سیاست میں، جمہوریت میں سیاسی پارٹیاں مذاکرات آپس میں کرتی رہتی ہیں، ان میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سے خان صاحب نے مذاکرات کرنے ہوتے، کمپرومائز کرنا ہوتا، تو پھر اتنی لمبی جیل جو 1 سال کی ہے وہ کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آپ جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے یہ جو کہ ان کو کیا بالکل صحیح ملک عامر ڈوگر صاحب، یہ جو 3 نام سامنے آئے ہیں، علی امین گنڈاپور صاحب، عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب، بالکل آپ نے جو یہ 3 نام سامنے آئے ہیں تو یہ اس لیے آئے ہیں کہ جب بھی اگر اسٹیبلشمنٹ نے چاہا بات کرنے کے لیے تو یہ 3 ہوں گے، یا آپ لوگ بھی انیشیٹو لے سکتے ہیں کہ جی ہم بات کریں گے؟ دیکھیں، ایک ہماری پولیٹیکل کمیٹی بنی ہوئی ہے جو پولیٹیکل لوگوں کو، پارٹیوں کو انگیج کرتی ہیں۔ یہ 3 نام کہاں سے آئے، کس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔
یہ تو آج جو ہے جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے بتایا گیا جی، اڈیالہ جیل کے باہر. کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ جو صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی کی، اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے. میرے علم میں نہیں ہے، میں آپ کی وساطت سے سن رہا ہوں جی. اگر بتایا گیا تو صحیح، چلیں بالکل صحیح ہے. اب دوسری صحیح، چلیں صحیح ہے. اچھا بالکل صحیح ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ملین مارچ کا اناؤنس کر دیا کراچی اور پشاور سے، اور انہوں نے کہا 9 مئی کو. اب 9 مئی کے حوالے سے بڑی تشویش بھی ہو رہی ہے حکومتی سرکلز میں کہ یہ 9 مئی اسپیسیفکلی کیوں کہا گیا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے آپ لوگوں کی پارٹی کے اوپر جو الزامات ہیں مبینہ طور پر وہ بھی سامنے ہیں، اور 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے ہی بہت ساری لیڈرشپ جو ہے اس وقت وہ جیلوں میں ہے. تو مولانا صاحب جو جس معاملے کو لے کر آگے چل رہے ہیں، تو اب کیا پی ٹی آئی آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ اور سنی اتحاد کونسل مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو گفتگو آج ہوئی آن دا فلور آف دا ہاؤس، اس کو سیکنڈ کرتی ہے، اس کو انڈورس کرتی ہے؟ بالکل جی. مولانا صاحب نے جو ملک کی مجموعی صورتحال ہے اور مجموعی صورتحال میں جو جمہوریت اور آئین اور قانون اور جہاں جہاں جمہوریت میں رکاوٹیں اور مداخلتیں، ان کا ذکر کیا، اور اوورآل انہوں نے جو بات کی، ہم اس کی اوورآل ان کی بات کو بالکل سپورٹ کرتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے اسی کو با اختیار ہونا چاہیے، اسی کو ساورن ہونا چاہیے، اور اس میں مداخلت بھی نہیں ہونی چاہیے، اور حکومت پر کسی کا کنٹرول بھی نہیں ہونا چاہیے. حکومت عوام کے منتخب جمہوری نمائندوں کے مطابق چلنی چاہیے. لیکن ایسا ظاہر ہے، آپ سب سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. حکومتوں میں، اداروں میں حکومت تو بڑی بات. اب تو ججز نے جو خط لکھا وہ آپ کے سامنے ہے. ججز خود انصاف مانگ رہے ہیں، انہوں نے بھی بیرونی مداخلت کی بات کی ہے. تو آخر تو یہ بات ایک دن کہیں ٹھہرے گی، کہیں یہ بات رکے گی، اور مجموعی طور پر انہوں نے بات کی، ہم ان کی بات کی تائید کرتے ہیں. اچھی بات ہے، مولانا صاحب نے آگے بڑھنے کی بات کی ہے، آئین اور قانون کی بات کی ہے، ہمارے حقوق کی بات کی ہے، مضبوط پارلیمنٹ کی بات کی ہے، اور موجودہ جو الیکشن اور اگر اس سے پہلے بھی ریگڈ الیکشن تھے ان کے اوپر بات کی ہے، ان کو بے نقاب کیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ وہ الیکشن ہے جو بیچے گئے ہیں، جو قیمتاً بیچے گئے ہیں. ماضی میں بھی الزامات 18 میں اور 13 میں اور 8 میں بھی لگے تھے، لیکن اس بار جو ہوا ہے وہ سب سے ہٹ کر ہوا ہے کہ اس بار کروڑوں روپے کی یہ بہت بڑا یقیناً انہوں نے الزام لگایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اطلاعات ایسی ہیں، اور انہوں نے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا ملک صاحب کہ اللہ کرے یہ اطلاعات جو کہ آئینی ادارہ ہے وہ اس بار بنا ہے، صحیح، بالکل صحیح، میں کھیلا ہے کٹ پتلی بن کر، یہ ایسا کبھی نہیں ہوا. بالکل صحیح جی، صحیح صحیح، بالکل. اپنا کہتے ہیں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ ملک عامر ڈوگر صاحب، آپ کے وقت کا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گی سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ، سینئر ممبر پاکستان پیپلز پارٹی. ویلکم بیک ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. بہت بہت شکریہ پلوشہ آپ کے وقت کا. پلوشہ 2 چیزیں ہیں آج، ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی آن دا فلور آف دا ہاؤس بڑی دھویں دار تقریر، انہوں نے بہت ساری باتیں کی، وہ آپ کو بھی معلوم ہے، آپ نے سنی بھی ہوں گی. اور دوسری جانب ایک اڈیالہ جیل سے ایک پیغام آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ کمیٹی کے نام بھی دے دیے. اب عجیب سی صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اس میں 2 رائے سامنے آ رہی ہے. جو بیرسٹر علی گوہر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تو ہم کسی سے مذاکرات نہیں کر رہے، جب بھی کریں گے تو میڈیا کو بتا دیں گے.
اور دوسری جانب اندر سے اطلاعات یہ آئی ہیں کہ انہوں نے علی امین گنڈاپور، عمر ایوب اور شبلی فراز صاحب کا نام بھی دے دیا. پہلے ذرا اس پر کلیئرٹی دینا چاہیں گی کہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ what they are up to؟ پیپلز پارٹی نے ہاتھ بڑھایا، پھر بزنس کمیونٹی نے پرائم منسٹر کو کہا اور ہو سکتا ہے وہ بھی کنسیڈر کر لیتے، لیکن اب یہ دوسری طرف نکل پڑے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے زمین صاحب کی وہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں جہاں سے انہیں ریلیف ملے. سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ریلیف چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ریلیف ان کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کر کے مل سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کیونکہ ان کا لیڈر جیل میں ہے، اس لیے وہاں ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذات میں انجمن بنا ہوا ہے، تو وہاں لوگوں کی خواہش ظاہر ہوگی کہ وہ اس پروسیس کا حصہ ہو جہاں بات چیت کرنے کے لیے جن کو نامزد کیا جائے. ایک دن پہلے، چند دن پہلے اندر سے بیان آیا تھا کہ عمران خان صاحب کسی سے آج بھی بلکہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی وی پہ کہا کہ ہم DGI اور آگے چیز کے علاوہ کسی کے بات نہیں کریں گے. شبلی فراز کا ہم سب سے بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو ابھی آپ بتا رہے ہیں پیغام، اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ وہ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں مقتدر حلقوں سے، اور ظاہر ہے وہاں سے بات چیت کرنے کا مطلب ہے اس کے بدلے میں کچھ مستقبل ملے اور ریلیف ملے. بالکل صحیح پلوشا صاحبہ، لیکن اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ابرپٹلی نام دینے اور کہ جی یہ ہی 3 لوگ ہیں جو اگر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گے تو یہ کریں گے، اس کا مطلب ہے وہ اس بات کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں کوئی بیک ڈور چینل نہیں چل رہا تھا. لیکن یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ابرپٹلی تو نام نہیں آ سکتے؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ چیزیں شروع ہوئی ہوئی ہوں گی، بیک ڈور چل رہا ہوگا، کوششیں جاری ہوں گی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے چند دن پہلے ایک اسٹوری بھی میرے خیال میں انصار عباسی صاحب نے کسی نے کی تھی کہ کچھ لوگ اس بات میں کوشاں ہیں، اور اس سے پہلے اس میں چندے کی بات ہے نہیں، ضروری ظاہر ہے اس میں جو ہے بات چیت کے لیے کوئی نہ کوئی لوگ کوششیں کر رہے ہوں گے. اس سے پہلے بھی لوگ کلیم کرتے رہے ہیں اور انہوں نے خود ہی کوئی بھی کوشش کی ہوگی. تو لہٰذا یہ ایک دن کا کھیل نہیں ہے، اور دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چنگاری ہو. تو ایک دم سے اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو میں بھی فوراً سے تو کوئی کمیٹی اناؤنس نہیں کر دوں گی، یا پھر آپ تک کوئی پیغام رسانی کرنی ہوگی. آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم اپنے بندے نامزد کریں، آپ بات کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں. تو یہ لہٰذا میں ون وے اگر ٹریفک چلا رہی ہے پھر تو یہ سیاسی خودکشی ہے. اس میں لگتا ہے کہ شاید کوئی تھوڑا بہت پینک یا جسے کہا جائے کہ تھوڑی کا شکار ہے، یا کوئی جلدی بات چیت یا جلدی ریلیز کی خواہش مند ہے. لیکن وہ بھی تو پھر کچھ لے اور دے پہ بات چیت ہوتی ہے نا، ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ساری باتیں ایک پارٹی کی مانی جائیں. آخر یہ کچھ مانیں گے دوسری طرف کی بات چیت، اگر تو وہ تیار ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اگلی پارٹی بھی تیار ہے بات کرنے کے لیے، جو اس وقت جو ہے ظاہر ہے ان سے بہتر پوزیشن میں ہے، طاقتور ہیں اور مقتدر. سوال تو بہت سے ہیں، لیکن اس طریقے سے کمیٹی اناؤنس کر دی جانا، اس میں بڑے بڑے آنے والے دنوں کے نقشے ہیں کہ شاید 2 قدم پیچھے ہٹنے کی تیاری. صحیح. اچھا سینیٹر صاحبہ، سنی اتحاد کونسل جس کے نام پہ اس وقت یہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور ایک میجورٹی کلیم کر رہے ہیں کہ جو بھی مطلب اپوزیشن میں ان کا لیڈر آف دی اپوزیشن بھی سنی اتحاد کونسل کے نام ہے، اس کے سربراہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ووٹ لیا تھا بانی PTI کو رہا کروانے کے لیے، اور اب ہم اسمبلیوں میں اگر بیٹھے رہے تو ہم نہیں کر سکیں گے، ہمیں استعفے دے کے اب اسٹریٹ پہ آنا پڑے گا. اور انہوں نے کہا سب سے پہلے میں اپنا نام پیش کرتا ہوں. اب یہ بھی ایک سوچ ہے پارٹی کے اندر، اگر اکیلے ہیں یا ان کے ساتھ کچھ اور سوچ ہے اس قسم کی، تو یہ بھی تو ایک بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، 9 مئی کی تاریخ دیتے ہیں کہ ملین مارچ کراچی میں اور پشاور میں 9 مئی کو ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمیں کوئی روکے گا تو پھر اس کا نقصان ہوگا. تو وہ ایک طرف وہ بھی تھریٹ دے رہے ہیں،
پی ٹی آئی ویلکم کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی آنے والے دنوں میں مشکلات ہو سکتی ہیں حکومت کے لیے؟ تو جیسے عمران خان صاحب کی اس کو نقصان ہی ہوتا ہے، لہٰذا حکومت کے بھی بہتر ہے کہ وہ معاملات کو ٹھنڈا رکھے، لیکن 9 مئی کی تاریخ اللہ خیر کرے، اس قسم کی تاریخ دینا جو ہے وہ ظاہر ہے اس میں پیغام صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی روکے گا تو ہم دیکھ لیں گے۔ مولانا صاحب کی جو سیلف وہ ہم نے پہلے ہے وہ اسٹرینتھ ہے، ہمیں پتہ ہے مولانا صاحب کے ساتھ کتنے لوگ باہر آ جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی ہے ان کی جب سے عمران خان صاحب نے لانگ مارچ لیڈ کی تب بھی جو ہے سڑکیں گرمائی نہیں جا سکی، جتنی گرمائی جا سکی وہ سڑکیں گرم نہیں ہو سکی، اور وہ جو ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ لاکھوں کے مجمع نکلیں گے ویسا نہیں ہوا۔ اب چونکہ وہ خود جیل میں ہے اور ظاہر ہے پیچھے سے پارٹی میں ان کی خان کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، بہت سے لیڈران اپنے حصہ ڈالتے ہیں۔ وہ میرے تو خیال میں جس میں پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسا قابل ذکر حصہ نہیں ڈلے گا اور کی ٹوکن ہوگی، لیکن مولانا صاحب جو وہ سینس لاتے ہیں اسی سینس باہر نکال لیں گے، لیکن اللہ پاک کرے کہ 9 مئی کے دن وہی واقعات کبھی بھی دوبارہ یہ ملک اور قوم جو ہے ان کو دیکھیں جو ہم نے ایک دفعہ پہلے دیکھی اور جس کے نتیجے میں پاکستان میں استحکام صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا پلوشا صاحبہ، اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، آئی نو اٹ فار اے فیکٹ کہ پی ایم ایل این ڈیسپریٹلی، اسپیشلی میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کے ساتھ حکومت میں آ کر بیٹھے، اور ابھی ایک فیصلہ بھی آ گیا ڈپٹی پرائم منسٹر کا۔ اس سے پہلے ہم سن رہے تھے کہ شاید بلاول بھٹو صاحب کا بھی نام تھا، مطلب ظاہری بات ہے ذرائع کے حوالے سے چل رہا تھا، مجھے نہیں معلوم، لیکن اب بھی پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب تو بہت چاہتے ہیں، فوری چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بجٹ سے پہلے ان کو جوائن کر لیں، تو ابھی کیا دیکھ رہی ہے؟ صرف دور سے دیکھ رہی ہے یا یہ اب ڈیسائیڈڈ ہے کہ نہیں جوائن کرنا؟ ابھی تک تو پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہے کہ ہمیں کابینہ کا حصہ نہیں کرنا۔ ہم نے آج جو ہے وہ اپنے روایتوں کے لیے کچھ ہم نے بھی نامزدگیاں کرنی ہیں، لیکن فیصل صاحب سیاسی آدمی اور ہر سیاسی پارٹی کا یہی موقف ہوگا کہ دوسری کو وہ اس کا ہدف ہی ہوگا کہ ساتھ ملا لیں تاکہ وہ جو برڈن سیاسی ہوتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے یا ان کی نہیں کرتے۔ لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کابینہ کے فورسیبل فیوچر کے لیے باہر ہمارے ووٹوں سے وہ اقتدار میں ہیں، تو یہاں پر ساتھ کھڑے ہیں اور کوشش ہی کریں گے کہ جو بھی بیسک کے معاملات ہیں اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور وہ کسی ایسے راستے پہ جائیں تو دیکھیں گے ان سے بات کرتے ہیں، مگر یہ سب سیاسی ڈائلاگ ہے۔ صحیح۔ پلوشا صاحبہ آخری کویسچن، کوئک کویسچن، پلوشا صاحبہ آخری کویسچن کوئکلی ایک یہ کہ جی اس وقت پنجاب میں بہت بڑا کرائسس سامنے نظر آ رہا ہے گندم کی پروکیورمنٹ کے حوالے سے، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ پرو کسان رہی ہے، اور اب جس طرح کسانوں کا استحصال ہو رہا ہے، تو کیا آپ لوگ جس طرح پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہے ہیں وفاق میں، اور وفاق کی وزیر نے بھی بہت یقین دلایا کہ کسانوں کا استحصال نہیں ہونے دیں گے، لیکن جو ہو رہا ہے تو اس پر پیپلز پارٹی کیا حکومت کو مشورہ نہیں دے سکتی؟ کیونکہ سندھ میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی پرابلم تھی، لیکن اس طرح کی پرابلم نہیں نظر آئی جو کہ اب پنجاب میں نظر آ رہی۔ جو ان لوگوں نے امپوز کی یہ جو ہماری گزری ہے پچھلی حکومت اس کو پیش کرا، اور اس کے بعد یہ بمپر کاپی ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ تمام معاملات کو جو ہے یہ دیکھنے پنجاب حکومت کو ہی پڑیں گے، ہم تو ان کو اچھا مشورہ ہی دے سکتے ہیں، مگر یہ ایک بہت مسئلہ ہے، کسان زمین بوجھ ہو گیا ہے اور یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ اگر وہ ہم سے کوئی مشاورت لیں گے تو ہم سے پوچھیں گے، ورنہ ہم تو دیکھیں کسانوں کے استحصال کی بات کو کوئی جو ہے وہ ہم اس طرف تو کھڑے، ہم ان کو ضرور اچھا مشورہ دیں گے، مگر جہاں تک ضرور فوری ٹیکس لگانے کی حکمت آنا کسی میں تجویز
पेश की है, उस पर भी मैंने आज चैनल में कहा है कि वजीर आजम के खिलाफ साजिश है। जिन हल्कों से ये बातें की जा रही हैं, सही, जिन हल्कों से लोगों की कदर तशवीश है, ये क्या होने जा रहा है, ये तमाम चीजें जो है इनको जो है सही। अगर पंजाब गवर्नमेंट के, बिल्कुल सही फरमाया, अगर पंजाब गवर्नमेंट के क्लेम्स हैं कि वो किसानों की मदद करना चाहते हैं, इसके बावजूद अगर ये सूरत हाल है तो सही फरमाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया पलवशा खान साहिबा आपके वक्त का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।